बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मरियम साहिबा के लिए इत्तलात हैं कि नैब की जानिब से उन्हें 2 मार्च को तलब किया गया है। अभी तक ऑफिशियली उसको कंफर्म नहीं किया जा रहा। हमज़ा शहबाज साहब की ज़मानत हुई है, 3 मार्च का इलेक्शन है और अगर मरियम साहिबा को बुलाया जाता है तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। लियाकत जतोई साहब के इल्ज़ामात हैं, सैफुल्ला बुढ़ो ने जी 35 करोड़ रुपए में टिकट लिया, लियाकत जतोई साहब को शो कॉज नोटिस दे दिया है, सैफुल्ला साहब ने भी इजहार वजू का नोटिस दे दिया है, फैसल वाडा फिर हाजिर नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान का मुतबादिल नहीं है, खुफिया वोटिंग या नहीं फैसला पार्लियामेंट करेगी, उसका इख्तियार हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। हमने सिर्फ ये फैसला करना है कि आइन का आर्टिकल 226 के तहत सेनेट के इंतखाबात उसके ताबे हैं या नहीं हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के अंदर जो शोर शराबा है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शिजा फातिमा साहिबा ने। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, और कोशिश करेंगे कि शकूर शाह साहब भी हमें ज्वाइन करें जो नाराज़ हैं कुछ ये जो वोट सेनेट में टिकटों की तकसीम हुई है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। पहले तो शिजा फातिमा साहिबा, मरियम साहिबा की तलबी के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं, और फिर हमज़ा साहब की जो ज़मानत, 3 मार्च के सेनेट इलेक्शन, इत्तेफाकात हैं, टाइमिंग है, क्या है, सम अप किस तरह से करेंगे इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो मैडम मरियम के इसका नैब नोटिस का सवाल है, नैब ने अभी तक इसको डिनाई किया है और हमें ऑफिशियली नोटिस रिसीव नहीं हुआ। तो ये न्यूज़ कहाँ चली, किसने चलाई, इसका पता लगाना ज़रूरी है कि कौन इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। ज़राए के थ्रू ये न्यूज़ चलाई गई है और अभी तक जो है हमें कोई ऑफिशियली नोटिस रिसीव नहीं हुआ। हमेशा खबरें ज़राए से होती हैं और फिर उसके 24 या 48 घंटे के बाद जो है ना वो चीज़ें ऑफिशियल हो जाती हैं। मैं एग्जैक्टली यही कहने जा रही थी कि ज़राए के ज़रिए चलवाया गया है, और नैब की खबरें हमेशा ज़राए तक कैसे पहुंच जाती हैं और हुकूमती मिनिस्टर्स तक कैसे पहुंच जाती हैं, ये हमें आज तक ना समझ आई, ना बताया गया कि नैब की कार्रवाई से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मिनिस्टर्स कर देते हैं और मीडिया तक भी बहुत पहुंच जाती है। तो जहाँ तक दूसरा हमज़ा शहबाज साहब की बात है, देखिए बात ये है कि इन्होंने जो 10 साल ढिंडोरे पीटे करप्शन के, और जिस तरह इन्होंने अवाम को एक प्रोपेगेंडा के थ्रू जो है वो चार्ज किया, अब वो एक एक करके सब कुछ सामने आ रहा है। आज हमजा साहब की बेल कोई पहली बेल तो नहीं है जो बगैर किसी कोई एक पाई एक ढेले की, ये मतलब एक ढेले की भी करप्शन जो इन्होंने किसी भी कोर्ट में आज तक चैलेंज है जो इन्होंने प्रूव की हो, या तो ये प्रूव करते हैं। साद रफीक साहब थे, उनकी अगर आप सुने जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिया और आपने जजमेंट पढ़ी होगी, जब उनको बेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस हद तक कहा कि नैब की मेलाफाइडी भी नजर आती है क्योंकि इस केस में कतई कुछ नहीं था। शाहिद खाकान साहब की बेल हुई, एहसन इकबाल साहब की बेल हुई, हमारे शहबाज साहब की पहले बेल हुई, अब वो दोबारा उनको फिर गिरफ्तार किया गया। आज हमजा शहबाज साहब की 2 साल बाद जो है वो बेल हुई है। अब ये 2 साल नैब ने क्या किया, मतलब ये पिछले 2.5 साल से हुकूमत में है, 3 साल होने को आ रहे हैं, इनके पास तमाम इदारे मौजूद हैं, इनके पास तमाम मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, इनके पास FBI है, FIA है, ये नैब को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फिर भी ये एक पाई की करप्शन 2.5 सालों में नहीं प्रूव कर सके तो ये मतलब कि हमें खुद बता दें कि आपको खुद भी समझ आती है कि किस तरह अपनी मिस गवर्नेंस और जो 2.5 साल में एक मौशी बदहाली और एक गवर्नेंस की जो बदहाली इस मुल्क ने देखी है, और जिस तरह हम जो हैं हर तरीके से, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, जिस तरह हम डिप किए हैं उसको कवर करने के लिए आज तक ये प्रोपेगेंडा जारी है। मगर देखिए इससे अवाम को कोई सहूलत नहीं मिलने वाली, अवाम आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। लोग बात तो गवर्नेंस की ही करते हैं कि जी आप गवर्नेंस, रुबीना साहब ये इंडोर्समेंट है अपोजिशन के उस मौक़िफ़ की कि जनाब आप हमें मीडिया ट्रायल करते हैं, हमारे लोगों को बंद करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं निकलता, वो अदालतों से जो है ना ज़मानतों पे रिहा हो जाते हैं या बरी हो जाते हैं। देखो, मैं बिल्कुल शिजा ने जितनी बातें की हैं उसको इंडोर्स करूंगी और मैं रिपीट नहीं करूंगी उन बातों को, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा मेरे हिसाब से वो 200% दुरुस्त कहा। और ये तो वक्त ने साबित किया है कि जिस तरीके से ये विच हंटिंग की गई है और जिस तरीके से झूठ का एक बाजार गर्म किया गया है और झूठ
کی بنیادیں رکھ کے جو ایک کیسز بنائے گئے ہیں تو نیچرلی ان کا منطقی انجام یہی ہوئے گا جو اب یہ آج کل یہ ہو رہا ہے، اور جو چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان اداروں کو جن مقصد کے لیے شاید استعمال کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی مذموم قسم کے مقاصد ہیں، اور ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس طرح سے 2 سال 3 سال لوگوں کو قیدوں میں رکھنا اور ان کی ضمانت نہ ہونا، ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے ٹارچر کرنا، کیونکہ ہم تو ان چیزوں سے پچھلے 2 دہائیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب 11 سال انہوں نے قید جو کاٹی، وہ کس لیے کاٹی؟ کوئی ایک چیز کو یہ ثابت نہیں کر سکے یہ ادارے۔ ابھی بھی جو ان کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے خورشید شاہ صاحب کو بھی 1.25 سال ہو گیا ہے، وہ جو ہے ان کو ضمانت نہیں مل رہی ہے، وہ بھی پابند سلاسل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وکٹمائزیشن ہے، اتنی بری وکٹمائزیشن میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی دور حکومت میں ہوئی ہے جو آج کل ہو رہی ہے، کہ جو پولیٹیکل ورکر ہونا ہی جو ہے نا وہ آپ کے لیے آپ کا جرم بن گیا ہے۔ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو اس پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے کام کیا ہے، انہیں کو چن کے جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں کو سزاؤں میں جو ہے لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت عرصے تک چلنے والی چیز تو ویسے بھی نہیں ہے۔ تو جھوٹ جہاں ہوتا ہے، جھوٹ بالآخر جو ہوتا ہے وہ سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ احمد جواد صاحب، یہ دیکھیں کرپشن کا نیریٹو لے کے آپ آئے، کرپشن ختم کریں گے، لوگوں کو کہا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، وجہ کوئی بھی ہو، پروسیکیوشن کی کمزوری ہو، سسٹم کی کمزوری ہو، عدالتی معاملات ہوں، ہاتھ کی صفائی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ آپ کو دھچکا تو پہنچ رہا ہے کہ جب یہ بیل ہو جاتے ہیں اور لوگ بری ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اگر کچھ کیا ہوتا تو عدالتیں سزا دے دیتی۔ میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ جو بھی ملک کے اندر ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، اس میں اگر کسی کو ریلیف ملتا ہے تو وہ قانون قاعدے کے مطابق ہی ملتا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ چونکہ کسی کی ضمانت ہو گئی ہے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے وہ فیل ہو گیا ہے، آئی تھنک وہ ذرا اوور اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ ضمانت جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے، کسی پہ بھی اگر کیس چل رہا ہو اس کا اپلائی کرنا اور عدالتوں کا اس کی گریوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، تو یہ کوئی ایسا کنکلوژن میں نہیں سمجھتا۔ اکاؤنٹیبلٹی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور حکومت اس کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ احمد صاحب، نکلا کچھ نہیں ابھی تک، نہ نکل رہا ہے، نہ ہوپ نظر آ رہی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، میں وجوہات پہ نہیں جانا چاہتا۔ آج نیب راول پنڈی نے تقریباً کوئی 21 ارب کی ریکوری کی ہے، کچھ نہ کچھ تو نکل رہا ہے۔ مگر وہ پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ کن سے ریکوری کی ہے، ان کے نام لے کے آئے، وہ کہ ہم لوگوں سے ریکور کر رہے ہیں، جن سے ریکور کر رہے ہیں ڈسکلوز کر دیں کن سے ریکور ہوا ہے۔ ہاں نہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی سیکرٹ والی بات نہیں ہے، یہ تو آئی تھنک پارلیمنٹ میں یہ اپنی ڈیمانڈ پیش کر دیں جی کہ ہمیں پوری ڈیٹیلز وہ دے دینی چاہیے۔ وہ تو ویسے بھی رائٹ ٹو انفارمیشن جو ایک لا ہے اس کے تحت آپ اس قسم کی تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ نیب نے تو پچھلے اپنے جو 8-10 سال میں جو ریکوری کی ہے اس کا بھی ریکارڈ پیش کیا، وہ تقریباً 6 مہینے سے الیکشن کمیشن سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کانسٹیٹیوشن کی کاپی مجھے دے دیں، وہ نہیں دے رہے ہیں، وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر سے، بار بار کہنے کے باوجود ٹالتے ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ شیزا صاحب وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جائیں، نام مانگیں کہ جی کس کے ریکور ہوئے ہیں، وہ پیش ہوگا، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کا میں بھی جواب دینا چاہوں گی حافظ صاحب۔ 2013 میں یہ حکومت میں آئے تھے کے پی کے میں، جب یہ کے پی کے میں حکومت میں آئے تو انہوں نے نیب ابالش کر دی۔ یہ میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب اور اس کی ذرا تھوڑی سی ایک آپ کو ہسٹری بتا دوں۔ کے پی کے میں آتے انہوں نے نیب ابالش کر دی، اس کے بعد انہوں نے بنایا کے پی کے احتساب کمیشن 2014 میں۔ کے پی کے احتساب کمیشن بنا تو اس کا پہلا جو انہوں نے ہیڈ بنایا، انہوں نے اس بیس پہ ریزائن کیا کہ یہ میرے پہ پولیٹیکل پریشر ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے دوسرا ہیڈ بنایا، پھر اس نے بھی ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد وہ 5 سال کے پی کے احتساب کمیشن بھی بند رہا، نیب بھی بند رہی، کے پی کے احتساب کمیشن بھی بند رہا۔ اس کمیشن کے بنانے پہ زیادہ پیسے لگے اس کی ریکوری سے۔ اس کے بعد جو ہے کے پی کے میں انہوں نے تمام احتساب کے دروازے بند کر دیے، کے پی کے میں سب فرشتے رہتے ہیں۔
ना मालम जब्बा पे कोई कार्रवाई होती है, ना हेलीकॉप्टर केस पे कोई कार्रवाई होती है, ना अमीन असलम साहब की दवाइयों की प्राइस हाइक पे कोई कार्रवाई होती है, ना वजीर आजम ने जो चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उस पर कोई कार्रवाई होती है, इस मुल्क से आटा गायब हो गया ना उस पर कोई कार्रवाई होती है, इस मुल्क में पोलियो वापस आ गया ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है तो अपोजिशन पे होती है। तो मतलब फिर देखें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी किधर। आप आ जाए, बात आ गई कि ये चले जाएं, रिकवरी बहुत की है नैब ने, ना रिकवरी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में शो हो रही है, ना रिकवरी का कोई नाम आ रहा है। देखिए नैब कुछ रिकवरी करती है, उसके पास पैसे आए हैं, आखिर वो पैसे कहीं जाते हैं। इतने अरबों रुपए एक एक पाई को आज पाकिस्तान की आवाम रो रही है, हम कर्जे ले लेके थक गए हैं, तो इतने अरबों रुपए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में शो क्यों नहीं हो रहे नैब की रिकवरी के। और जो नैब है वो हमें वाजे करे। हुकूमत वैसे तो देखिए नैब पैसे कहाँ जा रहे हैं शिजा साहिबा, ये मतलब किसी ये तो नहीं, पहली बात देखिए अगर रिकवरी कर रहे हैं ये तो हमारा सवाल है ना, हम तो अपोजिशन है, हम सवाल कर रहे हैं कि पैसे किधर जा रहे हैं। अगर आप रिकवरी कर रहे हैं, आपको वैसे तमाम चीजें नैब की पहले मालूम होती हैं। वजीर आजम अमेरिका बैठ के कह देता है मैं एसी उतरवाऊंगा, मैं शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार करवाऊंगा, वो चीजें पहले नैब की पता चल जाती हैं। लेकिन रिकवरी किससे हो रही है वो हुकूमत को पता नहीं है। आ जाए राइट टू इंफॉर्मेशन पे, आज हमें 2.5 साल हो गए हैं, हम इनकी कैबिनेट की डुअल नेशनैलिटीज के स्टेटस मांग रहे हैं, हमें कोई पता नहीं चल रहा कि इनकी कैबिनेट में कौन डुअल नेशनल है कौन नहीं है। नेशनैलिटी मतलब खाली हम नहीं मांग रहे, सहाफियों से लेके नीचे तक हर बंदे ने राइट टू इन्फॉर्मेशन किया हुआ है, हमें कोई उसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी नहीं मिल रही। इस मुल्क में आज इनकी हुकूमत में कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर एप्लीकेशन जा रही है, हमें उसका कतई कोई रिस्पांस नहीं मिलता। 2.5-3 साल गुजर गए। तो ये एक मजाक है और पार्लियामेंट को तो वैसे ही इन्होंने मजाक। मैं रुबीना साहिबा का भी कमेंट ले लूं, फिर ब्रेक ले रहे हैं, मैंने वो इसी मामले के ऊपर कमेंट करना चाह रही थी। जी रुबीना साहिबा। देखिए एक टर्म जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तेमाल की थी, और वो टर्म जो है अब बिल्कुल जो है एक मुस्तनद टर्म हो चुकी है, वो सिलेक्टेड की टर्म। लेकिन वो सिलेक्शन जो है वो सिर्फ महदूद नहीं है इलेक्शन की हद तक, वो इनके हर शोबाए जो हुकूमत है उसमें है कि ये सिर्फ सिलेक्टेड किस्म की जो है बातें हैं, इंफॉर्मेशन है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन भी जो है ये सिलेक्टेड राइट टू इंफॉर्मेशन है कि जो जिन तफसीलात की ज़रूरत नहीं होती पर्सनल लाइफ लोगों की, बाकी पॉलिटिशियंस की, आप बैठे कि आसमान के नीचे कोई भी एक सब्जेक्ट है उस पे ये बहस करने को तैयार होते हैं, और वो भी हासिल इनकी बहस होती है। लेकिन जब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आती है तब ये एमनेशिया का शिकार हो जाते हैं और बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि आप जाके पूछ ले खुद ही, तो जो हमने बाकी बातें हमने पूछी थी जो हमें बताई जाती हैं। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन बताएं लोगों को कि किस से क्या रिकवर किया है, ताकि अवाम पे भी इस बात का इदराक हो कि कितनी एक एफिशिएंट इन्होंने जो है रिकवरी की है, किस किस से किया। और अगर आप समझते हैं हाफिज साहब कि अगर इन्होंने किसी पॉलिटिकल बंदे से, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके हरीफ हैं, अपने हलीफों की तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी पर्दे डाल देते हैं, लेकिन इनके हरीफों में से अगर किसी से रिकवरी हुई होती तो आप समझते हैं कि ये इतनी जो है आराम से कहते कि जी कोई बात नहीं जी खुद ही जाके पता कर ले। तो ये देखिए ये तो सब आपके सामने है, तो अब हम बंदा क्या करें। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जो सेनेट के इंतखाबात में जो टिकट के हवाले से बात हो रही है उस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद जवाद साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, शिजा फातिमा साहबा मेरे मेहमान हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं वो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, और बड़ी बुलंद आवाज़ है लियारी से मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असम्बली शकूर शाह साहब की। बड़े एतराज़ उन्होंने किए हैं फयाज चौहान साहब के मामले पे भी, बाकी चीज़ों पे भी। शकूर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी चला जाए। शकूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? हफीज फैसल वाडा के ऊपर आप मोतरज हुए, आपने कहा जी कि ये अगर इनको टिकट दिया तो मैं वोट डालने के लिए नहीं आऊँगा हफीज शेख साहब को। फिर फयाज चौहान साहब के ऊपर भी कल आपने बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। ये फिर मान तो नहीं जाएंगे आखिर में, जिस तरीके से लोग नाराजगी का इजहार करते हैं और फिर मान जाते हैं आखिर में? देखिए मैं पहली बात ये कहूँ कि फैसल वाडा या अब्दुल साहब के हवाले से जब अनाउंसमेंट सामने आई थी तो उस वक्त सिंध के अंदर जो लोगों में खासतौर पर जिन लोगों ने काफी अरसे से पीटीआई से जुड़े हुए लोग थे
اور انہوں نے قربانیاں بھی دی. ان کے جو اعتراضات سامنے آئے اور یہاں جو کچھ میرے پاس اطلاعات تھی، ایون کراچی کے بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا ان فیصلوں پر. تو میرا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے اسمبلی میں اس کی حاضری 10 سے 15% بھی نہیں ہے، اسے منسٹر بھی بنایا گیا لیکن اس نے 2.5 سال میں ہمارے ایم این ایس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو اس وجہ سے ہمارے اعتراضات تھے. اگر ہمارے اعتراضات اس وقت سنے جاتے اور ان کو اس وقت سالو کرنے کی کوشش کی جاتی تو آج یہ لیاقت جتوئی اور بڑو صاحب والا میٹر سامنے نہیں آتا اور پارٹی کو اتنی جو میں سمجھتا ہوں ایک ناقابل تلافی نقصان جو پہنچایا گیا وہ ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. فیصل واڈا اور سیف اللہ ابڑو کو آپ سمجھتے ہیں ٹکٹ غلط دیا گیا اور یہ ناانصافی ہے؟ دیکھیں یہ ایک جمہوری پارٹی میں یہ آپ کو رائے ہے کہ آپ اپنے بات کی جو ہے نا کر سکتے ہیں، بات کرنے کی آپ کو اجازت ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ فیصلے اوپر سے کیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ بہت سارے حلقوں کی طرف سے جو آواز آ رہی تھی تو میرا فرض تھا کہ میں کارکن ہونے کے ناطے کارکنوں کی آواز اپنی لیڈرشپ تک پہنچاتا. وہ آواز ہم نے پہنچائی لیکن انفارچونیٹلی اس کو اس طرح سے کور اپ نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال سامنے آئی ہے. اور جہاں تک وہ فیاض اللہ حسن چوہان صاحب کی بات ہے تو کل میں سیشن سے جب واپس آیا تو ایک نجی ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا کہ لیاری کے 50 گنڈوں نے علی وادن شیخ پر کیا تھا. تو میں نے کہا لیاری کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ لیاری جو ہے وہ گنڈے بدماشوں کی جگہ نہیں. آپ پاکستان کے ہر گلی ہر محلے میں آپ کو گنڈے بدماش ملیں گے. لیاری کے لوگ تو فٹ بالر ہیں، لیاری کے لوگ تو باکسر ہیں، لیاری کے لوگ تو بہت بڑے فنکار وہاں موجود ہیں. وہاں سر عبداللہ ہارون جیسے لوگ بھی تھے، جیسے سجاد حسین شاہ بھی وہاں سے پیدا ہوئے. وہاں کئی اور نامی گرامی لوگ تھے. چوہان صاحب آپ معافی ریشمی مانگے، تحریک جو ہے یہ ڈیمانڈ کی آپ نے کہ بالکل مانگے لیاری کے لوگوں سے، بالکل لیاری کے لوگوں سے معافی مانگے. دل آزاری ہوئی لیاری کے لوگوں کی اور میں لیاری کا نمائندہ ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے خود کو بھی دکھ ہوا کہ وہ لیاری کو کیوں ٹارگیٹ کرتے. لیاری میں ایک زمانہ تھا جب ایک خوش تو خون کا دور ہوا. وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. آپ کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں اس کو بیان اس کے کروں. اوپر ابھی آپ قائم ہیں کہ آپ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ کارکنوں کی آواز نہیں سنی گئی؟ دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. مجھے آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ملی ہے عزت. میں جو کروں گا پارٹی کی بہتری کے لیے کروں گا اور میں اس وقت بھی اپنے اس بات پہ قائم ہوں. لیکن میں دیکھوں گا کہ آج ایک اور چیز دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزاری تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جان بچانے کی موومنٹ سے لے کے بینظیر صاحب تک ہماری بڑی جدوجہد تھی. لیکن آج میں نے دیکھا یوسف رضا گیلانی کے پیچھے نواز شریف کے چیف باڈی گارڈ کرے ہوئے تھے اور مجھے اتنا دکھ پہنچا. میرے بھائی منور حسین سہروردی شہید جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. تو آج یوسف رضا گیلانی کے ساتھ نواز شریف کے چیف باڈی گارڈ کو دیکھ کے میں سوچنے پہ آج مجبور ہوا ہوں کہ یہ اگر وہ شکور صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی کو یا شیخ رشید کو دیکھ کے بھی دکھ نہیں ہوتا آپ کو؟ نہیں، میں نے اس سے واسطہ نہیں ہے. وہ ایک پارٹی جو وقت کی ضرورت تھی، کس طریقے سے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر ایک نیا راستہ بن گیا. ایک لوگوں نے فیصلہ دیا اور وہ پاکستان کے لوگوں نے اگر خان صاحب کو ووٹ دیا تو وہ ایک ایجنڈے پر تھا. وہ یہ تھا کہ احتساب کا نعرہ تھا. احتساب کے نعرے پر ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ مجھے صرف ایک شارٹلی آخر میں نہیں چاہوں گا میری وجہ سے میں نہیں، اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے میری پارٹی کو کوئی نقصان پہنچے. ویسے آپ کی پارٹی کی وجہ سے لیاری کے لوگ خوش ہیں شکور صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. لیاری میں اس وقت کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم اوپنلی کام جو پارٹی میں پرابلم کیا ہے؟ جو فنڈ ملے گا وہ لیاری کے لوگوں پر خرچ ہوگا. 1 روپیہ بھی اس میں سے اگر کوئی کمیشن لے گا تو اپنی اصلی باپ کی اولاد نہیں ہوگا. اچھا شکور صاحب لاسٹ مجھے بتا دیں پارٹی میں پرابلم کیا ہے؟ یہ ٹکٹ کے معاملے پہ اتنی آوازیں آنا یہ کیا ہوا کہ چند لوگوں نے فیصلے کر لیے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے کیا تحریک انصاف میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں تو خرابی تو ضرور ہے نا. تو بلوچستان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، سندھ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں سندھی اور بلوچوں کو اس وقت گلے لگانے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے گلہ یہی ہے کہ سندھی اور بلوچوں کو جو وہ پرائرٹی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شکور شاہ صاحب، آپ نے موقف سنا. احمد جواد صاحب اس پہ کامنٹ کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑے. شکور صاحب کے گلے سنیں آپ. جی حافظ صاحب دیکھیں، ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ ایک خاندان کی طرح ہوتی ہے اور خاندان کے افراد کے درمیان اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، شکوہ شکایت بھی ہو سکتی ہے
اور اچھی چیز یہ ہے کہ وہ شکوے شکایات جو کہہ رہے ہیں میں وہ ووٹ نہیں دوں گا، ابھی بھی قائم ہوں حفیظ شیخ کو. نہیں، انہوں نے دیکھیں، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ پارٹی کے انٹرسٹ میں جو بھی فیصلہ ہے وہ کریں گے. تو یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. اور ان کی شکایات ہیں اور ہو سکتا ہے وہ جائز بھی ہوں، اور پارٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ممبرز کی شکایات کو سنیں، ان کو کوشش کرے کہ اس کو ریزالو کیا جا سکے، ان کی تسلی کی جا سکے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے. سینٹ کے الیکشنز کی وجہ سے شاید اس میں زیادہ جو ہے وہ تیزی آ گئی، ورنہ ایک سیاسی پارٹی کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور شکوے شکایت چلتے رہتے ہیں. اور جو احمد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو آپ اسی طرح سے لیتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، کچھ معاملات ہوئے ٹکٹ کے اوپر شور شرابہ ہوا، ختم ہو جانا ہے یہ، اور یہ بڑا ہیلدی سائن ہے کہ ڈیموکریٹک چیز ہے اور لوگ اس کے اوپر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک تو انٹرا پارٹی ایشوز ہیں، بالکل ہر کسی کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، پارٹیز میں آوازیں اٹھتی بھی ہیں اور ان کو ریزالو کرنا بھی پارٹیز کا کام ہوتا ہے. لیکن بات کچھ اور ہے. دیکھیں چلیں یہ شاید ایک مسئلہ الگ ہو، مگر آپ اگر اینالائز کریں تھوڑا سا تو فیصل واڈا صاحب کے آتے ہیں. فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی ٹیکس ریٹرن 0 ہیں پچھلے 2 سالوں کی. فیصل واڈا صاحب کی آپ گاڑیاں دیکھیں تو ایک گاڑی جو ہے وہ اس کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ آدھے پاکستان جتنی ہے. فیصل واڈا صاحب کی پراپرٹیز آپ دیکھیں تو وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں. فیصل واڈا صاحب کی نیشنلٹی آپ دیکھیں تو وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوتے. فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے سینٹ میں اکوموڈیٹ کر دیا. دیکھیں یہ شفافیت ہے. اس احتساب کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی. دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو پھر ضمیر سے بولیں، اٹھ کے بولیں، کھل کے بولیں، اچھی بات ہے جو بول رہا ہے. لیکن کیا پارٹی سن رہی ہے؟ عمران خان صاحب جن کو یہ دودھ میں دھلاوا کہتے ہیں، جن کو یہ فرشتہ نما پیش کرتے ہیں، کیا وہ اس بات کا کوئی جواب دیتے ہیں؟ وہ آج بھی اٹھ کے فیصل واڈا کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کو سینٹ کے اندر اکوموڈیٹ کرتے ہیں. مطلب کس بیس کے اوپر؟ کیا ہسٹری ہے؟ کیا صرف پیسہ ہی دار و مدار ہے عمران خان کی پارٹی میں آنے کے لیے؟ پیسہ ہی دار و مدار ہے، انویسٹمنٹ ہی دار و مدار ہے؟ جو ان کا فائنینسر ہے اس کو یا تو انہوں نے فائنینشلی نوازا ہے، یا انہوں نے کیبنٹ کے اندر بٹھا دیا، یا ایڈوائزر بنا دیا، یا اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا، یا انہوں نے کرپشن کروا کے چینی اور آٹا مافیوں کی جیبیں بھری ہیں. روبینہ صاحبہ، یہ شکور شاہ صاحب کو خیر ہم نے ساری زندگی پیپلز پارٹی میں دیکھا اور بڑا ایکٹیو ورکر کے طور پہ دیکھا ہے، اور یہ بڑا مطلب دھکا دے کے پی ٹی آئی میں گئے، پھر بلاول صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا لیاری میں، وہاں سے یہ جیتے. ان کی یہ جو بات ہے کہ پارٹی کا تو بڑا جیالہ نظریاتی کارکن ہے، مسلم لیگ نون کے قریب آنے سے وہ دل سے خوش ہے کہ یا وہ اس کو برداشت کر رہا ہے ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کی وجہ سے؟ دیکھیے ان کے ماضی پہ یا ان کے الیکشن پہ میں کوئی کمنٹ اس وقت کرنا نہیں چاہوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے کہ اس نے جمہوریت کی بقا کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کے پروسیس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے. جس پارٹی نے جانوں کی نذرانے اور جانوں کی قربانیاں دی ہوں، اپنے لیڈر جو ہیں نثار کیے ہوں اس جمہوریت کے لیے، ان کے لیے نواز شریف کے صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا جمہوریت کی بقا کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. میں اس کو بالکل سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت غلط بات کی ہے. اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا اکٹھ ہے، اور یہ نواز شریف کے ساتھ جو اتحاد ہے، یہ بی بی شہید کی زندگی جب میں ہمارا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کیا، وہ بی بی شہید کا کیا ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی. اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ہم نے ایک عامر کو جو کہ ہم پہ مسلط تھا 9-10 سال تک، اس کو اس ملک سے ہم نے نکالا. اس کو یہ اور بات ہے کہ بی بی کی اس میں شہادت ہو گئی، لیکن یہ اس بات کو، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے اس کو بار بار جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ خاص کر کے یہ بات بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی فلانے ٹائم پہ انہوں نے یہ کیا تھا، اس ٹائم پہ انہوں نے یہ کیا تھا.
یہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں اکٹھے. تو میں یہ ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تو جو جن لوگوں کو, کسی کو چپڑاسی کہا تھا, کسی کو کہا تھا کہ سب سے بڑے جو ہے لٹیرے ہیں پنجاب کے, میں نام سب ہمارے لیے قابل عزت ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے وہ ایک اجتماعی پارٹی بن سکتی ہے. وہ کہیں کا وہ کہتے ہیں نا کہیں سے اکٹھے کر کے چیزیں, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں نہیں اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو سکتے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے. یہ ہمارا اکٹھا ہونا جو ہے یہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہے. یہاں پہ ایک شور مچا ہوتا ہے کہ ووٹ بیچا تھا ایم پی اے نے, اس ایم پی اے نے ووٹ بیچا تھا. جہاں ٹکٹ بک جائے تو وہاں تو ایم پی اے بیچارہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. میں جو ٹکٹ دینے والے, آپ حافظ صاحب اس کو ذرا اس پہ غور کریں کہ جو ٹکٹ دینے والے ہیں وہ پیسے, مطلب یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ پیسوں پہ دیے گئے ہیں. تو بیچارہ پھر ایم پی اے جو ہے جس سے آپ ووٹ لے رہے ہیں, وہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر جب اس کو بھی پھر معاف کر دینا چاہیے, جبکہ لیڈر ہی یہ کام کر رہے ہوں. ٹھیک بات. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں. تو الیکشن ریفارمز کی بات ہوئی ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد بلاول صاحب نے اشارہ دیا ہے, اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. احمد جواد صاحب, سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ اور شیزہ فاطمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. احمد جواد صاحب, آج بلاول صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی الیکشن ریفارمز ہم چاہتے ہیں, سینٹ الیکشن کے بعد جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے, ہوگی. تو اب کیا حرج کی بات ہے اگر اپوزیشن اس طرح کا اشارہ دے کہ یہ الیکشن ہو جائیں سینٹ کے, اس کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کے الیکشن ریفارمز کریں, تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی. دیکھیں حافظ صاحب, آپ نے ابھی خود ہی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے, پولیٹیکل ورکرز کے لیے بھی ہے, ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے اینڈ کے اوپر اس سارے صورتحال سے سیکھنا چاہیے اصولاً, اور مستقبل میں اگر ہم ایک بہتر پاکستان بنا سکیں, ایک بہتر انوائرمنٹ بنا سکیں, تو وہ انوائرمنٹ صرف پیپلز پارٹی کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اور کوئی بھی انیشیٹو لے لے, بلاول لے لے, پاکستان تحریک انصاف لے لے, پی ایم ایل این لے لے, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی لے لے, یقیناً اب یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کے اندر جو آپ کو ایک شدت پسندی نظر آتی ہے, ایک بڑا ایگریشن جو نظر آتا ہے, آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ابھی ضمنی الیکشن کا آغاز ہوا تو ایک ایسا, آپ میرا خیال ہے کہ شاید ہماری انڈیا کے ساتھ اگر جنگ شروع ہو جائے تو اس میں آپ کو اتنی شدت نظر نہیں آئے گی جتنی آپ کو ایک ضمنی الیکشن کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے, یا پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو انٹینسٹی ہے یہ کوئی ایک اچھا, میرا نہیں خیال کہ ایک اچھا آپ کم میسج کریں ہے. نا, ہم تو تیار ہیں, اپوزیشن تو کہتی ہے ہم تو تیار ہیں, آپ بڑھا دیتے ہیں. آپ کے یہاں ایسے لوگ ہیں کہ وہ الٹا وہ جلتی پہ تیل والا کام کرتے ہیں. دیکھیں دونوں طرف سے تالی دونوں طرف سے بجتی ہے, اور دونوں طرف ایسے لوگ جو کہ شاید پیشنس لوز کر دیتے ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ہماری اینڈ کے اوپر بھی یہ ہوتا ہو. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بس یہ مجھے ایک شارٹلی ایک کامنٹ احمد صاحب کہ یہ سینٹ کے یہ جو ٹکٹ کے اوپر یہ پیسوں کا لینا, عبدالقادر, سیف اللہ بڑو, یہ تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور یہ کہ جی یہ تو ان کو پیسے دیتے جو احمد جواد صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیتے, ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو بڑے ویل آف ہیں. دیکھیں یہ تو الزامات کی جنگ ہے. سینٹ کا الیکشن جب بھی کبھی ہوا ہے, دیکھیں اس میں ہمیشہ ہی زیادہ تر کینڈیڈیٹس کے حوالے سے کوسچن مارکس ریز ہوئے ہیں, اور میرٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے, اس نے بنانا ہوتا ہے. اتنے عرصے سے آپ جو ہے نا دہائیوں سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. سیف اللہ بڑو 6 مہینے ہوئے ہیں, ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. عبدالقادر صاحب 1 دن پہلے آتے ہیں, ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں.
تو یہ پھر زیادتی دیکھیں نہیں؟ کچھ لوگوں کی ترقی کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، کچھ لوگ شاید زندگی میں آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں، تو مجھے آپ شمار کر لیں ان لوگوں میں کہ جو بہت ہی آہستہ آہستہ ترقی کی طرف، لیکن یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ چل ضرور رہے ہیں، رکے نہیں ہیں۔ شیزہ فاطمہ صاحبہ، یہ ایک ہیلدی سائن ہوگی. کل ویسے بلاول صاحب مل رہے ہیں، مریم صاحبہ کے پاس جاتی عمرہ جا رہے ہیں، انہوں نے آج اشارہ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے الیکٹورل ریفارمز، مگر سینٹ الیکشن کے بعد. یہ نظر آتا ہے آپ کو یہ پاسبلٹی؟ میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گی. یہ لوگ الیکٹورل ریفارمز کا ایک بل لائے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اس بل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس قسم کی اس کے اندر پیس میل لیجسلیشن ہے کہ ایک ایک کلاز آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک شخص کے لیے ہے. میں فیصل واڈا صاحب پہ دوبارہ آؤں گی. ایک کلاز اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ نامینیشن نہیں، اسکروٹنی کے ٹائم پہ جو ہے وہ گیو اپ کرنی ہے. اور پھر وہ اس لا کو ریٹروسپیکٹو اپلائی کرنا چاہتے ہیں 2017 سے. ہم 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مطلب کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ایک ایک کلاز انہوں نے ایسے اپنے ایک ایک شخص کو بچانے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، کوئی کنسنسس کریٹ کریں. دیکھیں جہاں تک اکٹھے بیٹھنے کی بات ہے، پہلے دن شہباز شریف صاحب جب اسمبلی میں آئے تھے انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی. اس کے بعد ہمارے اوپر ایک کشمیر کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ہم اس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنے پہ بات کی. عمران خان صاحب تب بھی بیٹھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. ہماری ایجنسیوں کے لوگ آئے، ہماری افواج کے لوگ آئے، ہمیں بریفنگ ملی، تمام پارٹیز کے ہیڈ بیٹھے. عمران خان صاحب نے اتنی توفیق نہیں کی کہ وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں. اس کے بعد ہمارے اوپر کرونا آیا، دنیا میں پینڈیمک آ گیا، ہم نے تب ان کا ہاتھ بڑھایا کہ ہمارے اوپر کووڈ پہ بیٹھ جائیں. ایک میٹنگ میں عمران خان آئے، اپنی 5 منٹ کی بات کی. ان کے اندر اتنی مطلب کہ وزاداری نہیں ہے، اتنی رسپیکٹ نہیں وہ دوسرے شخص کی کر سکتے کہ بلاول صاحب اور شہباز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے بات سننا گوارا نہیں کی. تو جو اتنے کم ظرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بڑے بڑے ایشوز کے اوپر کبھی بھی کنسنسس کریٹ نہیں کر سکتے. اتنا جو چھوٹا دل رکھے شخص، اس کے لیے حکومتوں کو بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے، بہت بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. پی 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 نے 5 سال گزارے، ہم نے 5 سال گزارے، ہمارے وزرائے اعظم کو اتارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، وقت گزر گیا، ہم نے حکومتیں چلائیں. ہم نے ان کے دھرنے کے اندر 2014 میں ورسٹ دھرنا، ورسٹ اپوزیشن تھی، ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. اس طرح حکومت چلتی ہے، اس طرح لیڈرشپ چلتی ہے. پاسبلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں جو ہمیں الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت تو بے حد ہے. ابھی جو ڈسکا میں الیکشن ہوا ہے، میں صبح کے 10 بجے تک آر او کے دفتر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. پہلے بکسے چوری ہوتے تھے، آج عملہ چوری ہو گیا، کل پتہ نہیں کیا چوری ہوگا. 20 بندے غائب ہو گئے. آپ حساب لگائیں حافظ صاحب، 20 بندے 15 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائیں. آپ کے پاس ان کے فون نمبرز ہیں، پولیس نے رابطہ بند کر دیا، ایڈمنسٹریشن نے رابطہ بند کر دیا. آپ مطلب کہ چلو دھند تھی، آپ فزیکلی نہیں آ سکے، دھند نے کیا آپ کے فون بھی بند کر دیے، آپ نے واٹس ایپ پہ بھی ریزلٹ نہ دیے. مطلب کہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. اس میرے سامنے جس طرح اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے ڈسکا شہر کے اندر، میں نے اپنی ہسٹری میں اس طرح کا الیکشن نہیں دیکھا. 2 بچے جان سے گئے، ایک ان کا تھا ایک ہمارا تھا، لیکن جان، ہیومن لائف جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کی برابر ہوتی ہے. ہم مطلب کہ اور اس کے باوجود نہ کوئی کارروائی کی گئی. ان کی ویڈیوز موجود ہیں، نہ فائرنگ جنہوں نے کی پکڑے، کدھر ہیں پولیس والے، کدھر ہیں ایف آئی آر؟ کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا. اگر کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو ان کی انسسٹنس ہے کہ سپریم کورٹ کسی طرح ان کو انڈورس کر دے کہ الیکشن جو ہے سینیٹ کا کھلا ہو جائے. پتہ نہیں اچانک ان کے اوپر کیا ایسا عذاب آن پڑا ہے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے انٹرپریٹیشن نہیں مانگ رہی پی ٹی آئی، یہ سپریم کورٹ سے اپنے پلانز کی انڈورسمنٹ مانگ رہی ہے. یہ ان کا بیان آیا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کلیئرلی نظر آ رہی ہیں کہ یہ لوگ کس طرح چیزیں مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے، مگر عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، ایسے شخص کے ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکے. روبینہ صاحب، اگر کنسنسس نہیں ہوتا، اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتی، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ پھر اگلا انتخاب چاہے وہ 22 میں ہو، 23 میں ہو، 24 میں ہو، پھر یہی معاملہ، پھر دھاندلی کے الزامات، پھر ایجیٹیشن، ہم اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے، ہم نے کچھ کہیں آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. دیکھیں کسی بھی عمل کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو ایک ماحول جو ہے وہ سازگار ماحول جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے، اور وہ سازگار ماحول بنانا جو ہے وہ حکومتی جو نمائندے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے.
اور یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے، شیزا کی باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی، یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے نا کہ جس طرح اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے، جس طرح بھی یہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں. یہ الیکشن دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، 3 سال کے بعد مارچ میں یہ الیکشن ہونا ہوتا ہے، اینڈ اٹ از این انڈرسٹوڈ ڈیسائیڈڈ فیکٹر کہ یہ ہوگا مارچ سینٹ میں. والا جی. اب یہ بتائیں کہ پچھلے 3 سال سے یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اگر ان کی نیت تھی، اگر ان کی ول تھی، تو انہوں نے وہ 3 سال کیوں اپوزیشن کو جو ہے انگیج نہیں کیا، کیوں اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی؟ اور پچھلے کہیں مہینوں سے کووڈ کے ایک تو اس کی آڑ میں پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے، اس کے ساتھ سٹینڈنگ کمیٹیوں کو جو ہے وہ بند کر دیا. یہ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح کا کووڈ ہے جو حکومت کی جتنی میٹنگز ہیں وہ ہو رہی ہیں، حکومت کی کیبنٹ میٹنگز تھیں وہ ہو رہی تھیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتی تھیں سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز کیونکہ کووڈ ہے. تو یہ ایک طرح کی جو ہے نا یہ جو انہوں نے سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، اور بار بار کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن نہیں بیٹھتی، ہم سے بات نہیں کرتی. مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب کہ اپوزیشن کہاں بیٹھ جائے؟ سڑک پہ بیٹھ جائے، کسی محلے میں جا کے بیٹھ جائے. اپوزیشن نے اگر بات کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ باتیں ہونی ہیں، اور اگر پارلیمنٹ کو تالا لگا ہو، پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلایا جائے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ کا بھی جو اجلاس ہوا ہے، ابھی جو آخری اجلاس ہوا ہے وہ ریکوزیشن کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں جو نیشنل اسمبلی وہ بھی requisite ہے. وہ بھی ریکوزیشن ہے. تو یہ بتائیں نا کہ یہ انہوں نے یہ مشاورت کہاں کرنی تھی، یہ لیجسلیشن انہوں نے کہاں کرنی تھی، یہ اپوزیشن کو انگیج انہوں نے کہاں کرنا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں یہ ہمیشہ یہ آ جاتے ہیں آخر وقت میں. لیجسلیشن از اے ویری سیریس میٹر، اور اس کے لیے آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے، اس کو ہر پہلو سے دیکھنا ہے، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا حافظ صاحب کہ ون فائن ڈے a person gets up in the morning اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے، اور وہ پھر پارلیمنٹ آ جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں ایم این ایز کے اور سینیٹرز کے سر پہ بندوق رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ جی اب یہ اس کو انڈورس کریں. ایسے لیکن لیجسلیشنز امید نہیں ہے ہوتے حافظ آپ کو صاحب. سینٹ الیکشن کے بعد کہ یہ لیجسلیشن کی بالکل امید ہے. ہونا چاہیے، یہ ٹھیک. ملک کے فیور میں ہے، لیکن اس وقت چونکہ یہ جو ان کا مقصد ہے وہ تو اب سب کے سامنے نظر آ گیا نا. ٹھیک. انہوں نے جو ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے حافظ صاحب وہ اتنی غیر منصفانہ ہے، اتنی غلط ہے کہ ان کے اپنے جو ایم پی ایز ایم این ایز آخر وہ بھی شعور رکھتے ہیں، ٹھیک. وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں، اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے آئے ہیں، الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک جو لوگ جن کا نہ پارٹی سے تعلق ہے، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے، نہ ان کا کوئی اور جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دے دیں. بھئی آپ کے یہ ممبرز جو ہیں یہ کوئی آپ کے زر خرید غلام نہیں ہیں. اور کے پی کے میں اپسیٹ ہوگا روبینہ صاحبہ، آپ کی پریڈکشنز کیا ہے؟ دیکھیں اپسیٹ تو مجھے اسلام آباد میں اپسیٹ ہوگا، کے پی کے تو پھر بعد کی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. احمد صاحب لاسٹ سینٹینس سر، کہیں ایسا تو نہیں سینٹ کی وجہ سے آپ زیادہ پینک میں یا زیادہ اس کے حوالے سے چیزیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ میجورٹی لے لے تاکہ اپوزیشن کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، اس وجہ سے بہت زیادہ سوار کر لیا آپ نے سینٹ کو؟ نہیں دیکھیں، حکومت نے تو سینٹ کو نہیں سوار کیا، لیکن اپوزیشن اور میڈیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہے. حکومت تو ایک سینٹ کے الیکشن کو بالکل اسی طرح سے لے رہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی لیا گیا ہے. تو حکومت کی اس میں اس حوالے سے کوئی وہ اس قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے جی کہ ایک دفعہ ہم اکثریت حاصل کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم ریفارمز پہ بات کریں اور اپنے طریقے سے کریں. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پارٹیوں کے لیے، اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لیے اب ایک ضروری چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ اب سینٹ کے الیکشن سر پہ ہیں، ان کو کروا لیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد پارٹیاں بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے لیے جو فورم سلیکٹ کرنا چاہیں وہ فورم پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہو سکتا ہے، کمیٹیاں بھی آپس میں بات چیت کر سکتی ہیں، تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہونا چاہیے. اچھی بات یہ ہے احمد صاحب تمام کا کنسنسس یہی کہ الیکٹورل ریفارمز ہماری ضرورت ہے، ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. تو تھوڑا سا جو ہے نا آپ ٹیمپریچر نیچے رکھیں گے تو شاید معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائیں، اور اگر یہ انٹینسٹی بڑھی رہی تو پھر یہ اوور آل ہم سب کا نقصان ہے. احمد جواد صاحب، روبینہ خالد صاحبہ، شیزہ صاحبہ، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. شکور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.